बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन। जी, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से आज गुफ्तगू की है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और उसके बाद सहाफ़ियों से इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। चंद साजिशें इमरान खान साहब ने बताई हैं कि किस तरीके से मेरे ख़िलाफ़, मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ साजिशें बनाई गई, कौन कौन लोग उसमें मुलव्वस थे। वो कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, मगर आज उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब से भी मुलाकात की है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो मिले हैं इमरान खान साहब से और बड़ा एक जुनूनी हालत में थे। शेर अफजल मरवत साहब बड़े खुश थे और बाहर आके फिर सबको ही माफ़ कर दिया। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जवाब दिए हैं एस्टैब्लिशमेंट को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, और 3-4 बड़ी कॉन्स्पिरेसीज बताई हैं कि किस तरीके से इन्होंने मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरे खिलाफ साजिशें रची हैं। नंबर 1, नवाज शरीफ साहब को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सारा माशी निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़राब किया है। हम इल्ज़ामात लगाए, ठीक है, अच्छी बात, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। नवाज शरीफ के इल्ज़ामात पर सिर्फ इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए। 190 मिलियन पाउंड की समाअत के दौरान वो ये बात कर रहे थे कि 19 अरब डॉलर का खसारा छोड़कर ये लोग गए थे, तब हमें जाना पड़ा IMF के बाद। तो अगर ये खसारा 19 अरब डॉलर का ना छोड़ के जाते तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हम IMF के पास जाते। फिर जो आतिफ और जुनैद खान को एक पैगाम दिया उन्होंने कि वो एंटी करप्शन मामला पर कमेटी से मिलें, इस मामला को बिला वजह अवाम में लेकर ना जाएं, पहले ये देखें कि एंटी करप्शन कमेटी ने कदम क्यों उठाया है। कमेटी में साबिक चेयरमैन नैब ब्रिगेडियर मुसद्दक चेयरमैन हैं और सीनियर वकील काजी अनवर और शाह फरमान शामिल हैं। तीनों कमेटी मेंबरान जो हैं वो बड़े गैर जानिबदार हैं और बेहतर किस्म का फैसला करेंगे। इसलिए उन्होंने आतिफ और जुनैद खान को कहा है कि आप ज़रा कमेटी से रुजू करें। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि कॉन्स्पिरेसीज यानी कि जो साजिशें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रची गई, उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने 9 मई की साजिश की, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा नहीं, साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। पहली साजिश ये थी कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब के कहने पर जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटवाया। दूसरी साजिश ये है कि हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को 35,000 डॉलर दिए और किस लिए दिए? लॉबिंग के लिए हायर किया गया उसको, यानी कि किराए का बनाया गया, उसको किराए के लिए इस्तेमाल किया गया, उस बंदे को हायर किया गया। फिर हुसैन हक्कानी के बाद डोनाल्ड लू का मामला आ जाता है और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। तीसरी साजिश ये थी कि चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का मामला है कहा, लेकिन उन्होंने बजाय इंक्वायरी करवाने के उन्होंने हमारे ऊपर जो हम मजलूम हैं साइफर का जो एक केस है वो कर दिया गया। तो ये 3 साजिशें इमरान खान साहब ने बताई हैं। साथ में इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे खिलाफ 9 मई किया गया, ये केस 1 घंटे का है। 9 मई का अगर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि ऑर्डर किसने दिया था मेरी गिरफ्तारी का, उसके बाद जो दूध का दूध है और पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा। CCTV फुटेज सामने आ जाएगी और हमारा मुतालबा ये है कि 9 मई जो है इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं करने चाहती, ये नहीं करने दे रही। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि चौथी साजिश ये थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन था जिसमें हमारा मैंडेट चोरी किया गया और हम इलेक्शन चोरी की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास हमारी पिटीशंस पड़ी हैं, वो उनको सुन रही है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से। तो ये सारा निज़ाम ही एक तरफा चल रहा है।
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے کیا جا رہا ہے، 2/3 اکثریت کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آئین میں مزید تبدیلی کی جائے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہماری 3 وکٹیں اور گرا دی ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ کر کے 1-1 2-2 3-3 وکٹیں گرا کے یہ ایکسٹینشن تک پہنچیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو دن ہیں وہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، گنتی کر لیے گئے ہیں دن، 70 کے قریب دن رہ گئے ہیں، اور یہ جو دور گزرا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انصاف کے حوالے سے، یہ سیاہ ترین دور کنسیڈر کیا جائے گا ہسٹری میں۔ اور آپ کے سامنے رہا یہ کس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ کہ کل ایک کیس تھا منال کا اور پارک نیشنل پارک کے حوالے سے کیس تھا، اس میں ریمارکس دیے جا رہے تھے 119 ملین پاؤنڈ کے جو دبئی سے آئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے، تو پھر اگر وہ چوری کے یا کرپشن کے تھے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیوں ریسیو کیے؟ کافی سوالات ہیں، مگر یہ جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ کا، یہ آخری مراحل میں اس میں شہادتیں کور ہو رہی ہیں اور جو معاملات ہیں آخری سٹیج پہ ہیں، تو یہاں پر آ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ریمارکس دیتے ہیں۔ پھر بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ گھر میں ہی رہتی ہیں، انہوں نے کبھی باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی، نہ باہر نکلی ہیں کبھی، تو 9 مئی کے مقدمات جو ہیں ان پہ ڈال دیے گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں آپ۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی سے ملک کو $500 ملین کا جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ بھارت کی صرف آئی ٹی ایکسپورٹ چیک کر لیں وہ $160 ارب کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، عدالت جب آئین کے مطابق فیصلہ کرے تو حکومت نہیں مانتی، پھر سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ قرض لینے سے مہنگائی بڑھے گی اور مزید بڑھے گی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو کر رہے ہیں اس ملک پر رحم کریں، اور ادارے تباہ ہو رہے ہیں، پھر فراڈ لوگوں کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر کے بٹھا دیا ہے، اور نیب، پولیس، FIA سے یہ لوگ غلط کام کروا رہے ہیں، اور اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آج بھی اگر کوئی آرٹیکل لکھنا چاہوں یا زلفی بخاری کو کوئی پیغام بھیجنا چاہوں تو میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ آرٹیکل اگر باہر بھجوا سکتا ہوں تو اس میں وکلاء میرے جو ہیں وہ ذریعہ بنتے ہیں، تو وہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کے لیے کسی جیل افسر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اسی لیے اریسٹ کیا گیا تھا اڈالہ جیل میں کہ وہ سہولت کاری کر رہے تھے عمران خان صاحب کی، یہ الزام ہے ان کے اوپر۔ ثابت ہوگا تو بعد میں پتہ چلے گا، فی الحال تو وہ لاپتہ ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، جیسے کمشنر لیاقت چٹھے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل میں موبائل چیمبرز نصب ہیں، فون نہیں چلتا ہے، یہ صرف وچ ہنٹ جاری ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ گھبرا چکے ہیں، یہ بالکل گھبرا چکے ہیں، یہ حکومت جو ہے یہ گھبراہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے، گھبرا چکی ہے، ڈر چکی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ملنے کو تیار ہوں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو مجھ سے ملاقات نہیں کرنی گئی۔ یہ شیر افضل مروت صاحب نے بات کی، انہیں کہا گیا کہ بانی PTI جو عمران خان صاحب ہیں ان سے ملاقات میں آپ سیاست پر بات نہ کریں۔ اپوزیشن لیڈر اور سینٹ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، تو اگر کہا گیا ہے کہ اگر آپ ملاقات کرتے ہیں سیاست پہ بات کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے سیاست پہ ہی بات کرنی ہے، میں نے کون سا ویدر رپورٹ دینی ہوتی ہے یا موسم کی صورتحال بتانی ہوتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے جو وائس چانسلر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے زلفی بخاری کو پیغام پہنچا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، میرے جو نامینیشن فارمز ہیں وہ فل کر کے جمع کرائیں، میں تیار ہوں الیکشن لڑنے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے یہ واضح ہدایت کر دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب بڑے ٹائم کے بعد عمران خان صاحب کو ملے ہیں، اور
عمران خان صاحب سے 3 دفعہ ڈیالہ جیل میں جپھی ڈالی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے شکوے گلے تھے وہ دور کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ 22 اگست کو جو جلسہ ہے راولپنڈی ترنول میں، اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے میرے اوپر ڈال دی ہے کہ اپنی مرضی سے آپ چیزوں کو ہینڈل کریں اور معاملے کو سیٹ کریں، جلسہ کریں، لوگوں کو نکالیں، اور یہ عمران خان صاحب نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اور میں نکال لوں گا، جلسہ کروں گا۔ اگر کسی نے جلسہ نہ کرنے دیا، کسی NOC کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کھڑاک نکالا ہے اور ساتھ میں کہا ہے کہ وہ کہاں گئے جو میڈیا پر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، وہ سب جھوٹ تھا، جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی جعلی تھا، یہ ساری بکواس چل رہی تھی، وہ کدھر گئے، بڑھ گیا سب کچھ۔ آج پھر جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو سب کچھ تھا بڑھ گیا، سارا کا سارا عمران خان صاحب اور میری محبت جو ہے وہ چغلیوں سے، بدخوئیوں سے، کان فلنگ کرنے سے نہیں جائے گی، گہری محبت ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ ہدایت کی ہے کہ جو پارٹی کے اختلافات ہیں وہ دور کیے جائیں، اور میں اسی لیے پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جس سے میرا کوئی رنجش ہے میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے احتجاج کے لیے جو 22 اگست کو جلسہ ہے اور آگے احتجاج کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ بیرسٹر گور اور شیر افضل مروت صاحب نے آج ملاقات کی، اس میں ساری ڈیٹیل سمجھا دی گئی ہے۔ دونوں پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو سمجھا دیا گیا کہ کس طریقے سے یہ چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں انٹرنیٹ کے حوالے سے جو احمد میر صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی وہ مقرر ہوگی، یہ سوموار کو اس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے انٹرنیٹ کو جس طریقے سے فائر وال لگائے گی یا سلو کیا گیا ہے، 20 سے 30% سلو ہے پاکستان میں، وہ بحال ہوتا ہے یا پھر ایکس کی طرح وہ ہمیشہ کے لیے ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔